अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर जलाल और मैं खुशामदीद कहता हूं आप सबको कास्ट जंक्शन की एक नई एपिसोड के साथ। अच्छा, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है, शौक़ रहा है कि मैं इस तरह के मेहमान को दावत दूं जो कि दीनी और दुनियावी लिहाज से दोनों में जो है ना इल्म रखते हों। और इसी सिलसिले में मैंने दावत दी है मुफ्ती उसामा साहब को। मुफ्ती उसामा साहब का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि ये अपना तारुफ बाकी आपसे ख़ुद भी करवाएँ। सो बड़े ही यंग एज में इन्होंने एक टाइटल हासिल किया और मुख्तलिफ़ शहरों में इस तालीम को इन्होंने मुकम्मल किया है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मुफ्ती उसामा साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उमर भाई, आपका शुक्रिया, आपने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपकी जर्नी से शुरू करेंगे कि बताएं अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। और मैंने तो शुरू में इंट्रोडक्शन करवा दिया था माशाल्लाह, इस यंग एज में ये मुफ्ती हैं और प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। उमर भाई, जैसे कि कुछ तारुफ आपने करवा भी लिया है, मैं तारुफ तो जो आपने बताया वही है। बाकी ये कि मैं शुरू से ही बचपन से मेरा शौक़ था मदरसा पढ़ने का। तो स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा शौक़ था, मैंने आगे आलिम बनना है। स्कूल में भी उस वक़्त भी मेरे से कोई पूछता था कि आपने क्या करना है, तो मैं क्या आलिम बनना है। तो मैं स्कूल में इब्तदाई पहली क्लास में जब मैं था तो वहीं से मैंने स्कूल को छोड़ के मदरसे की तरफ चला गया और मैंने हिफ्ज़ कुरान से इब्तिदा की मदरसे। और हिफ्ज़ कुरान जब मैंने मुकम्मल किया तो मेरा इरादा था आगे आलिम कोर्स का, क्योंकि आलिम कोर्स एक अलग स्टेप होता है, हिफ्ज़ कुरान अलग शोबा है। तो फिर मैंने वहाँ से हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल करने के बाद आलिम कोर्स के लिए बाकायदा दाखिला लिया और यहीं एबटाबाद के अंदर ही एक मारूफ़ मदरसे के अंदर मैंने शुरू कर लिया। तो दर्जा ब दर्जा चलते रहे, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तकरीबन 5-6 साल में, जब यहाँ तक कि जब उस मदरसे के अंदर जितने दर्जात यानी जितनी क्लासेस आप कहें वो थी, वहाँ तक मैंने वहाँ कंप्लीट किया। अब ज़ाहिर है वहाँ से आगे दूसरी जगह जाना था, तो फिर यहाँ से मैंने रावलपिंडी की तरफ सफ़र किया और वहाँ मैंने अगले अपने दर्जात पढ़े। और वहाँ पे मैंने फिर अगले 2 दर्जात मुकम्मल करने के बाद जो हमारा फाइनल ईयर होता है जिसमें हमारी ग्रेजुएशन होती है मदरसे की और उधर से निज़ामी मुकम्मल होता है, तो उसके लिए मैंने लाहौर का सफ़र किया और वहाँ पे भी एक मारूफ़ इदारे के अंदर मैंने दौरा हदीस किया और वहाँ पे मैंने दौरा हदीस मुकम्मल किया। तो मैं अभी मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मेरा दौरा हदीस भी मुकम्मल हो चुका था। तो फिर मेरा शौक़ था कि आगे मुफ्ती बनने के लिए भी मैंने जो अलग डिप्लोमा होता है वो मैंने स्पेशलाइजेशन करनी है। तो फिर मैंने कराची का सफ़र किया और कराची में जाके एक वहाँ पे भी एक मारूफ़ इदारा है, इंटरनेशनल लेवल का मदरसा है जिसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक के तलबा पढ़ते हैं। वहाँ में मैंने ये स्पेशलाइजेशन का 2 साला जो हमारा कोर्स था उसमें मैंने दाखिला लिया, जिसमें मुफ्ती बनने का पूरा कोर्स होता है। और 2 साल में मैंने मुफ्ती बनने का पूरा कोर्स करके और मुफ्ती की डिग्री लेने के बाद फिर मैं वापस एबटाबाद आया हूँ। गोया 13-14 साल बाद में यानी एबटाबाद को अपने घर को छोड़ने के बाद वापस 13-14 साल बाद दोबारा तमाम तर तालीमात मुकम्मल करके घर पहुँचा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, सवालात का सिलसिला तो जारी रहेगा आगे, बट थोड़ा सा पीछे आते हैं। मुझे और मेरी ऑडियंस को ये बताएं कि क्यों मुफ्ती, वाई मुफ्ती, क्यों इस दौर में मुफ्ती आपने चूज़ किया? उमर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मसला ये है कि पहले ज़माने में तो कुछ अरसा आप पीछे चले जाए तो मुफ्ती का कोई कंसेप्ट नहीं था, आलिम होना बस वो सब कुछ था। लेकिन मुफ्ती होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी एक वजह यह है कि हर दौर के साथ हालात बदलते हैं, हर दौर के जैसे तकाज़े बदलते हैं, लोगों के ज़रूरियात बदलती हैं, लोगों के मसाइब बदलते हैं, तो ज़ाहिर है उनके मसाइल भी बदलते हैं। वक़्त के साथ साथ जैसे लोगों के हालात, लोगों के तकाज़े बदलते हैं तो उनके साथ पेश आने वाले शरई मसाइल के अंदर भी फ़र्क आ जाता है। पहले वो किसी और लेवल का होता है, अब वो किसी और लेवल का होता है। तो इस वजह से मुफ्तियान इकराम ने एक ये जो शोबा है मुफ्ती का, और फतवा कहते ही इसी को है कि एक ऐसा मसला जो बराह रास्त आपको कुरान व हदीस में उसका हल तो नहीं मिल रहा, लेकिन कुरान व हदीस में उसके बुनियादी उसूल मौजूद होते हैं। तो जो इस फील्ड के माहिर मुफ्तियान इकराम होते हैं, उलमा इकराम, वो कुरान व हदीस के उसी उसूल में गौर व फ़िक्र करके मौजूदा जो पेश आमदा मसाइल होते हैं उनका हल निकालते हैं। इसी का नाम फतवा है और इसी की ज़रूरत पेश आई है। तो उलमा इकराम ने एक ये कोर्स डेवलप किया है, मुफ्ती कोर्स, और इसी वजह से फिर लोग मुफ्ती बनना शुरू हुए हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, अभी आपकी एज क्या है? मेरी 23 है जी। 23 है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टार्ट कब किया था आपने? जब मैंने स्टार्ट किया था जी, मैं 8 साल में क्या हिफ्ज़ बात है! कुरान जब शुरू किया था, स्कूल को छोड़ के गया था।
تو تب میں 8 سال کا زبردست. اچھا مفتی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تھا. اس وقت میں ٹیچنگ کر رہا ہوں جی ایک مدرسے میں. ساتھ فتویٰ کے ہی کام سے میں وابستہ ہوں. یہیں پہ وہ دونوں کام ایبٹ آباد کے اندر ہی ہیں، اور میرا شوق بھی ہے کہ میں ایبٹ آباد کے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے کروں. تو میں اسی وجہ سے یہیں پہ دونوں کام، اپنی ٹیچنگ بھی جو مدرسے کی ہے اور جو فتوے کا کام ہے وہ بھی میں یہیں پہ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے بھی میری یعنی کہ اور اگر اس کام کو تو چھوڑنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ اس کام کے ساتھ تو میں ہمیشہ انشاءاللہ جڑے رہنا ہے. اللہ پاک مزید استقامت کی توفیق بھی دے اور اخلاص بھی. اس کے علاوہ ڈیجیٹل فیلڈ کا مجھے شوق تھا، گرافکس ڈیزائننگ ہو گیا، ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس چیزوں کا. تو یہ میں نے ابھی لیٹسٹ سٹارٹ کیا ہے. یعنی کہ جب سے میں کراچی گیا تھا تو مجھے ان چیزوں کا شوق پڑا تھا، تو ان چیزوں کو میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا. تو مزید اس میں کچھ مجھے امپروومنٹ کرنے کے لیے ابھی کوشش کرنی ہے. اچھا بڑے مزے کی طرف یہ گفتگو کا رخ بن رہا ہے، بٹ تھوڑا سا ہم اور پیچھے آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے کہ فتویٰ کیوں ضروری ہے. اہمیت پہلے ہم جو ہے اہمیت کی پہ بات کریں گے، اور تفصیل پہ بات کریں گے، اور پھر اس کی قوت پہ بات کریں گے. جی آپ نے اس کے اندر 3 کویسچن کیے ہیں، فتویٰ کی اہمیت، قوت اور تفصیل. تفصیل کے اندر یعنی آپ کا کویسچن یہ ہے کہ فتویٰ کہتے کس کو ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. تو فتویٰ میں نے آپ کو پہلے بھی جو عرض کیا کہ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس کا ہمیں حکم نہیں مل رہا. اس کے اصول، اس کی بنیادی طور پر اصول موجود ہیں، لیکن اس کا ہمیں حکم نہیں مل رہا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلاً ابھی آج کل ہم بھینس کو حلال کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں کہیں بھی بھینس کے حلال ہونے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے دیکھا کہ جی گائے کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور گائے حلال ہے. قرآن اس کے حلال ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بھینس کی بھی جو شکل و صورت بھی اس کی ہے، بھینس کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ گائے کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں. تو وہاں حلت کا حکم قرآن نے حلال ہونے کا حکم لگایا، تو اس کو وہاں سے اٹھا کے بھینس کے اندر بھی لگا دیا. یہ ہمارے فقہ کے جو اصول ہیں احناف کے، ہمارے فقہ حنفی میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس اسی میں سے لے کر دوسری چیز پر حکم منطبق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فتویٰ کہتے ہیں اس کو ہے کہ نئے دور کے اندر جو جدید تقاضے، جدید ضرورتیں ہیں، ان کے اندر پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا. اور یہ علماء کرام کا جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. وہ ان شرعی اصولوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور انہی اصولوں کی روشنی میں نئے پیش آنے والے مسئلے کو حل کرتے ہیں. یہ تو فتوے کی ہوگی تعریف اور تفصیل ہوگی. اچھا پھر آپ کا دوسرا سوال تھا جی فتوے کی اہمیت. اہمیت کا مطلب کہ فتوے کی ضرورت کیا ہے، فتویٰ کتنا اہم ہے، کیا درجہ رکھتا ہے. تو فتویٰ چونکہ دلائل کی روشنی میں دیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں اس میں، یا قرآن و حدیث سے ہی بنے ہوئے ایک اور فن یعنی جس کو فقہ کہتے ہیں، اس کے مجموعے کا نام فقہ ہے، قرآن و حدیث کے مجموعے کا. تو اس یہ دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا جاتا ہے. تو گویا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوتا ہے. تو فتویٰ اپنی ذات میں کتنا قوی ہوتا ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. شریعت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے تو فتوے کو بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ تو اس میں ایک فتوے کی قوت بھی ہوگی اور اہمیت اسی کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ اہمیت یہ ہے کہ جیسے فتوے کی وجہ سے لوگ علماء کرام کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ اس کے جدید مسئلے کا ایک حل نکالتے ہیں، یہ ایک فتویٰ ہوتا ہے. اس کی اہمیت یہی ہے کہ دور حاضر کے جو مسائل پیش آتے ہیں، مثال کے طور پر آپ لے لیں آن لائن خرید و فروخت. پہلے کی فقہ میں کوئی آن لائن خرید و فروخت کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا، لیکن یہ آج کل کے دور میں فتوے کی صورت میں اس کو حل کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ جو دور حاضر کے اندر پیش آنے والی چیزوں کو اس کو حل کیا جاتا ہے فتوے کی روشنی میں. کوئی شک نہیں. پھر ہم قوت پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قوت کا جواب میں نے آپ کو اس میں بھی دے دیا کہ فتویٰ کیونکہ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے، تو فتویٰ اپنی ذات میں اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اچھا ماشاءاللہ، جامعہ بنوریہ میں آپ 2 سال جو ہے ادھر ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو کیسا ماحول تھا؟ اور جامعہ الرشید کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. بڑی ہی ان کی جو ہے نا تعریفیں سنی ہیں کہ یار دور حاضر کے مسائل اور دور حاضر میں کیا چل رہا ہے، وہ دے آر ویل اویئر آف دیٹ. میں بنوریہ عالمیہ میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی، مفتی کا کورس میں نے وہاں پہ کیا. تو جی جامعہ بنوریہ ایک بہت ہی معیاری مدرسہ، معیاری ادارہ ہے جس میں بیک وقت یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھے کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اس وقت پوری پاکستان کا ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس میں 60 سے زیادہ ممالک کے طلباء، فارن کنٹریز سے بھی طلباء پڑھ رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل لیول کا مدرسہ ہے جی. تو اس میں یعنی آپ کو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی ہے، اور اسی کے ساتھ جی ڈیجیٹل فیلڈ کا بھی، میڈیا اور کئی جامعہ بنوریہ کے 63 جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں جی.
جس میں تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ کئی ڈپارٹمنٹ، اس میں میڈیا فیلڈ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، یا ماس کمیونیکیشن الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ٹیچر ڈیولپمنٹ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، جس میں آپ مثال کے طور پر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے کہ دارالکفالہ کا، یا اعانت نو مسلم، یعنی جو لوگ ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں، جامعہ بنوریہ ان کو ٹھکانہ دیتا ہے، یا جامعہ بنوریہ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، بہت بڑا ٹرسٹ کام کر رہا ہے، جنہوں نے سیلاب کے موقع پہ بڑا کام کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بھی جامعہ بنوریہ کے ہی ذیلی ادارے ہیں سارے جی۔ اور دوسرا کوشچن آپ نے جو جامعۃ الرشید کے بارے میں کیا، جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ تقریباً ویژن کے اعتبار سے سیم لیول ہے ان کا، اور یعنی ان کی جو ڈائریکشن ہے سیم ہے جی، ویژن کے اعتبار سے ان دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے، یعنی دونوں کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھے دی جا رہی ہے۔ اور جامعۃ الرشید میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ان کا بھی ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے، ان کا میڈیا سسٹم بھی ہے، اور ان کے اندر بھی جو اسکول کی تعلیم بھی ساتھ حاصل ہوتی ہے، جبکہ ابھی انہوں نے ایک اپنی یونیورسٹی بھی مدارس کی دنیا میں پہلی یونیورسٹی جو مدرسے نے بنائی ہے الغزالی یونیورسٹی کے نام سے، الغزالی یونیورسٹی کے نام سے۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں، الغزالی یونیورسٹی، جامعۃ الرشید جی، جامعۃ الرشید کا کیمپس 2 ہے الغزالی یونیورسٹی، تو یہ اس کو یونیورسٹی کا چارٹر ملا ہوا ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ جی جی، اس میں وہ مدرسے کی تاریخ میں پہلی یونیورسٹی ہے جو یعنی کسی مدرسے نے یونیورسٹی بنائی ہے، وہ پہلی یونیورسٹی۔ لائک اے آئی، روبوٹکس، ساری چیزیں ادھر پڑھائی جا رہی ہوں۔ اے آئی روبوٹک کی ابھی وہاں پہ نہیں ہے، البتہ اور کافی ساری چیزیں ہیں، نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو، لیکن اس وقت مطلب دنیاوی لحاظ سے انٹیگریشن کرنا وہ شروع ہو گئے ہیں، بی کام اور جو کچھ آپ دنیاوی تعلیم کے مطابق وہ کر سکتے ہیں وہاں۔ اچھا، ماشاء اللہ، بڑا اچھا لگا سن کے، بٹ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو ہمارے جو ہے ادھر کہا جاتا ہے یہ تو حرام ہے، لائک نقشہ کرنا اور یہ اینیمیشن، یہ مطلب یہ کیسے انہوں نے کم اپ کیا یہ والا چیلنج، جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ اور یہ ساری جتنے بھی؟ بہت اچھا کویسچن کیا جی آپ نے۔ یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے بالکل، جب کوئی بندہ ڈیجیٹل فیلڈ کی طرف جاتا ہے تو ایک بڑا عجیب سا سوال اس کے اوپر اٹھتا ہے، جی یہ تو اچھا آدمی تھا جی، خراب ہو گیا جی، بگڑ گیا جی، یہ تو گمراہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی۔ یہ تو باتیں آپ کو بھی سننے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، اور اس فیلڈ میں آنے میں ہر بندے کو سننے کو ملتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اس وقت باطل اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے، تو باطل اس پر کام کر کے ہماری آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تو ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے جو اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کر کے اس فیلڈ میں آگے جائیں، اس فیلڈ کے اندر امپروومنٹ اپنی سکلز اچھی کر کے ان کا مقابلہ کریں، اور ان کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا، ہتھیار موجود ہوگا۔ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ کام اس انداز سے کریں جس میں آپ شریعت کی حدود کو کراس نہ کر رہے ہوں، حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ کام کریں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ میں آدمی کے پاس اس لیول کا ہتھیار ہوگا تو دوسرے کا مقابلہ کر سکے گا، تو جب باطل اس فیلڈ کے اندر اچھی سکلز کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنی سکلز اچھی کریں، امپروومنٹ پیدا کریں، اور اس میدان میں آئیں اور کام کریں تاکہ ان کا اچھی طرح مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اور ایکسپلور کریں گے مفتی صاحب کہ اینیمیشن کے لحاظ سے شریعت کے کیا قانون لاگو ہوتے ہیں، لائک یہ اینیمیشن حرام ہے، حلال ہے، پہلے تو یہ سادہ الفاظ میں ہمیں بتا دیں۔ عمر بھائی، یہ جو اینیمیشن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اینیمیشن چونکہ ایک تصویر ہوتی ہے، اور چاہے آپ اینیمیشن کی 3 قسمیں ہیں، ڈرائنگ ہے، 2D ہے، 3D ہے، جو بھی آپ لے لیں، لیکن ہے تو وہ ایک تصویر ہے۔ تو ویسے تو بنیادی طور پر دیکھا جائے جو تصویر جائز نہیں ہے، لیکن پھر اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض علماء کرام جائز کہتے ہیں، بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اچھا، جو جائز کہتے ہیں، جو ناجائز کہتے ہیں وہ تو اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ جی تصویر جب جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو جو کہتے ہیں جی جائز ہے ان کی اس میں اندر جو باریکی یہ ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں اس کی دلیل اور اس کی وجہ کہ جی جو تصویر بنانا حرام ہے وہ پرنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو پرنٹ حرام ہے جب وہ اسکرین کی حد تک ہے، یعنی اسکرین سے باہر آپ نے پرنٹ نہیں کیا، چاہے وہ ڈرائنگ ہے، چاہے وہ 2D ہے، چاہے 3D ہے، تو وہ اسکرین کے اندر ہے تو اس کے اندر وہ گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس شرط کے ساتھ کہ کسی غیر شرعی مواد پر وہ مشتمل نہ ہو، مثلا آپ نے کسی پورنوگرافی ہوگی، دوسرا تیسرا چیزیں اس میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں نہ ہو تو اس میں پھر آپ کو گنجائش ہوتی ہے۔
ठीक है, यानी कि तार निकाली तो उसका कोई वजूद नहीं है, जी 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 यानी कि एलईडी बंद हुई तो उसका कोई ऐसे वजूद ही नहीं है, हाँ। जी सो उसमें हम अगर तमीज़ रखें कि यार हाँ जी, हम हमारी वजह से कोई इस तरह की चीज़ प्रमोट ना हो जाए जो कि शरीयत के जो है ना वो कानूनों को तोड़ दे। सो इस लिहाज से आई गेस जो एनिमेशन कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। तो बाकी जो है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आई गेस उसमें कुछ गुंजाइश है। जी। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि यानी इसके अंदर गुंजाइश तो डिजिटल तस्वीर के अंदर जो गुंजाइश है वो एनिमेशन में भी है, लेकिन उसी हद तक कि जब वो शरीयत की हद को क्रॉस ना कर रहा हो, यानी किसी गैर शरई चीज़ को उसमें एक्सप्लेन ना किया जा रहा हो। अच्छा मुफ्ती साहब, इस तरह है कि बाज़ औक़ात एज़ अ फ्रीलांसर लड़कों को कोई इस तरह का काम आ जाता है जो कि जिसका मतलब म्यूज़िकल वीडियो है वो अगर बनानी है, या फिर शराब के कोई एड्स हैं, या फिर क्रिसमस की पोस्ट पोस्ट वगैरह हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये पहले मुझे ये बताएं कि ये करना हलाल है, हराम है, और इसकी इससे जो कमाई जाने वाली रकम है वो घर को लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? हर वो काम जो गैर शरई हो, जैसे उसका करना हराम है तो उस काम में किसी के साथ हेल्प करना भी हराम है। अभी देखें म्यूज़िक का काम, चूँकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि म्यूज़िक जायज़ नहीं है। तो हम जो बंदा उसको वेबसाइट डिज़ाइन करके देगा या उसके लिए कुछ ऐसा काम करेगा जो आगे उसके ज़रिए से गैर शरई काम कर रहा है, तो ये यानी गुनाह के काम पर उसकी हेल्प कर रहा है। और इस पर कुरान की आयत है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद ना करें। तो ये गुनाह के काम में दूसरे की हेल्प है, तो गुनाह के काम में किसी की हेल्प करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा काम है जो मसलन आपसे क्लाइंट आके आपको कहता है जी मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और वो आपको बताता नहीं है कि मैंने इसमें क्या करना है, तो आपने सिंपल ऐसे डिज़ाइन की कि इसके अंदर वो कोई भी जायज़ काम ही करेगा, वो अगर इसके ऊपर फिर नाजायज़ करता है तो फिर इसमें बनाने वाला गुनाहगार नहीं, क्योंकि उसने इस नीयत से नहीं बनाई कि मैं इसको आगे गुनाह के काम में यानी कि बना के दे रहा हूँ, इस पर गुनाह का काम होगा। इस सूरत में फिर वो बरी ज़िम्मा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ा-सा हम और आगे जाएँगे, इसको मज़ीद जो है ना एग्ज़ैजरेट करेंगे कि आ जाते हैं यूट्यूब वाली साइड, जी ठीक जी है? यूट्यूब मतलब आज से कोई 5 से 10 साल पहले तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है? अभी-अभी ये कॉन्सेप्ट हुआ, तो लोगों की जो है आमदनी का ज़रिया भी बना यूट्यूब, ठीक है? और मुझे पहले ये बताएँ कि यूट्यूब देखना हराम है, हलाल है, या और उसके बाद मुझे ये बताएँ यूट्यूब के साथ एज़ अ पार्टनरशिप में काम करना हराम है या हलाल है? जी। पहला सवाल तो आपने जो किया कि जी यूट्यूब देखना हलाल है या हराम, तो ये भी आपके यानी कि उसको देखने पर कि आप जो मवाद देख रहे हैं उस पर मैटर करता है कि आप जो मवाद देख रहे हैं वो शरई है या गैर शरई। यानी अगर आप उसमें नामहरम लड़कियों की तस्वीर देख रहे हैं या नाजायज़ म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ जो शरीयत की हद को क्रॉस कर रही है, तो वो तो देखना जायज़ नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये पहला जो क्वेश्चन है ना, इसको करने के लिए मेरा एक जो नीयत थी, वो इंटेंशन ये थी कि आप जो है वक़्त एक तो दे रहे हैं यूट्यूब को, ठीक है? दूसरा जो है वो इस्लाम के ताबे तो है नहीं है यूट्यूब, ठीक है? उसको जितनी प्रमोशन आपके देखने से मिलेगी, ठीक है? ऑब्वियसली आप देखेंगे, आप प्रोडक्ट हैं, ठीक है? आप देखेंगे तो उसको ज़्यादा लोग फ़ैमिलियर होंगे उसके साथ। तो मैंने इस लिहाज से ये सवाल पूछा था कि हाँ जी, हमने कितना देखना है या नहीं देखना, ये इस लिहाज से। देखें ये जी, ये आपकी नीयत पर है। अभी मैं मिसाल के तौर पर आप कोई एक चीज़ लोहा है, लोहा बनाने वाला तो इस गर्ज से नहीं बनाता कि जी इसको फिर कोई हथियार बनाकर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, वो तो एक लोहे को बनाता है कि इससे कुछ भी लोहे की चीज़ बनती है। अब आगे बनाने वाला उसको कोई हथियार या कोई नुकसानदेह चीज़ बना के इस्तेमाल करता है, ये तो फिर उसका मसला है ना। अब यूट्यूब ने अगरचे मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूब कौन सा उसका एल्गोरिथम इस्लाम के मुताबिक है, ये हाँ ना, वो उसकी तो जितनी गैरों का बना हुआ है। जितने भी रेवेन्यू है जी। वो गैर अपने हम अगर उसको यानी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर जाएगा। तो फिर हम उसको यानी गुंजाइश कह सकते हैं कि उसमें गुंजाइश है, ताकि हम उसको अपने किसी जायज़ मकसद में, जैसे मतलब कोई काम सीख रहे हैं, हमें वो काम नहीं आ रहा तो हमने यूट्यूब से वो देख के सीख लिया, हल कर लिया। तो इस हद तक तो हम कहते हैं उसमें गुंजाइश है। लेकिन चूँकि वैसे वक़्त ज़ाया करना वो भी लाभ में आ जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखना, ये लाइक चीज़ें फनी तो वीडियोस। जी,
یہ تو وقت ضائع کرنے میں آ جائے گا، یا پھر آپ یہ کہیں کہ جی بالکل غیر شرعی مواد وہ تو سرے سے اس کو آپ دو ٹوک کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور جو سوال کا دوسرا رخ تھا ایز اے پارٹنر کام کرنا یوٹیوب کے ساتھ، یعنی اس میں آپ مونیٹائزیشن کا سوال کر رہے ہیں، تو مونیٹائزیشن کی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 3 الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں مونیٹائزیشن ایڈز کی ہے، ایفیلیٹ کی ہے اور پروڈکٹ کی ہے۔ تو ایفیلیٹ اور پروڈکٹ میں چونکہ جو آپ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب سے، وہ یعنی یوٹیوب ایک ذریعہ ہوتا ہے آپ کو ارننگ وہ یعنی پروڈکٹ کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر میں آپ کی پروڈکٹ کو ایفیلیٹ میں پروموٹ کر رہا ہوں تو آپ مجھے اس کی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ پیمنٹ میرے لیے تب حلال ہوگی جب میں جس پروڈکٹ کو میں نے پروموٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، مثلاً وہ شرعی چیز ہونی چاہیے، مثال کوئی آپ کا کوئی برانڈ ہے، ہاں شلاجیت وغیرہ، شیلا جیت، آپ کا شیلا جیت کر لیں، جو بھی کر لیں، میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ تو اگر تو مثال ابھی کوئی غیر شرعی چیز ہے، مثلاً میں آپ کیونکہ شراب تو حرام چیز ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں وہ چیز ہی جائز نہیں ہے، تو پھر میرے لیے وہ آپ سے وہ پیمنٹ لے کر اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری پروڈکٹ میں اپنی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہوں میں یوٹیوب کے ذریعے سے، مثلاً میرا کوئی برانڈ ہے، میں خود اس کو ویڈیو کے اندر آ کے ایک چیز میں شو کر رہا ہوں، جی میری یہ پروڈکٹ ہے، اس کی یہ اسپیشلسی، اس کے اندر یہ چیز خصوصیات ہیں اور یہ آپ کو اتنے میں ملے گی، تو اب کوئی بندہ میرے سے وہ خریدے گا، وہ کسٹمر مجھے اس کی پیمنٹ دے گا۔ ابھی یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی طرف ہم نہیں گئے، تو وہ کسٹمر مجھے پیمنٹ دے گا، یہ بھی اسی کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ وہ چیز کس ٹائپ کی ہے۔ یہ دونوں ایفیلیٹ اور پروڈکٹ کی بات تو کلیئر ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کس ٹائپ کی ہے اس کے اوپر میٹر کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے تو آپ کی اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں تو اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی ٹھیک نہیں۔ اب جو تیسری چیز جو کچھ ان دونوں سے الگ ہے، ایڈز جو ہے وہ کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کچھ آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے، تقریباً سارے ہی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، کچھ حصہ ہوتا ہے اس کا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ایڈز کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب خود کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں یوٹیوب نے کسی حد تک آپ کو فلٹر دیے ہوتے ہیں کہ جی آپ فلٹر لگا کے اس ٹائپ کے ایڈز کو یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ جی میرے چینل کے اوپر شراب کا ایڈ نہیں آنا چاہیے، میرے چینل کے اوپر یعنی کہ کوئی بھی غیر شرعی ایڈ نہیں آنا چاہیے، آپ اس کو روک دیتے ہیں۔ لیکن پھر جن چیزوں کو آپ اجازت دیتے ہیں ان کے اندر بھی یوٹیوب کو غیر شرعی ایڈ چلا دیتا ہے، یا اس کے اوپر میوزک ایسا چل رہا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر شیمپو کا ایڈ چل رہا ہے، کوئی لڑکی بیچ میں آ رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں غیر شرعی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈز کی مونیٹائزیشن اور اس کی آپ پیمنٹ بھی یوٹیوب سے ہی لیتے ہیں، اس آپ کسی تھرڈ بندے سے نہیں لیتے، یوٹیوب سے ہی لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہ چیز جائز، اس کی پیمنٹ جائز ہے یا نہیں، اس کی بنیادی طور پر تو کیونکہ آپ کو پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے ایڈز کی، ویڈیو کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس کی آپ کو پیمنٹ نہیں ملتی۔ تو اس کے اندر علماء کرام نے 2 قسم کے یعنی کہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ جی یوٹیوب کی ارننگ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایڈز کی ہوتی ہے اور ایڈز غیر شرعی ہوتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو علماء کرام اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یوٹیوب ایڈ چلاتا ہے ویڈیو میں اور ایڈز کی ہی ارننگ دیتا ہے، لیکن یوٹیوب اس چیز کا آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب چینل کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ چینل کے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ایڈز لا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی وہ اگر آپ بیانات کے چینل چلا رہے ہیں، ایڈز اس کے اوپر وہ غیر شرعی چلا دے گا، لیکن اتنا غیر شرعی نہیں چلائے گا جتنا ایک فارن کنٹری کا کوئی چینل ہوگا اس کے اوپر وہ شراب کے ایڈ بھی چلائے گا، اس کا یوٹیوب بھی لحاظ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو کچھ نہ کچھ یعنی آپ کی طرف کا بھی بات آ گئی ہے، آپ کی طرف بھی یوٹیوب آ جاتا ہے، ہاں جس طرح آپ کنٹینٹ کریٹ کریں گے اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ایڈ لا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایڈز بھی اس قسم کے ہی لاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھنے والے ان ایڈز کو دیکھ کر اس کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہو۔ مثلاً پاکستان میں اگر آپ کی ویڈیو پاکستان میں زیادہ چلتی ہے، آپ کی آڈینس پاکستان میں، اور یوٹیوب کو پتہ ہے آپ کی آڈینس ساری پاکستان کی ہے، تو یوٹیوب آپ کو لندن کی کسی پروڈکٹ کا ایڈ تھوڑا ہی چلائے گا آپ کی ویڈیو پر، وہ آپ کی ویڈیو پر پاکستان کی پروڈکٹ کا ہی، اور پاکستان کے اندر یہ چیزیں تو پروموٹ کوئی نہیں کرتا جو غیر شرعی ہے، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پروموٹ نہیں کرتے، ان کو چھپے چوری کرتے ہیں۔ جو غیر شرعی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر بھی لوگ چھپ چور کے کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، تو اس لیے یوٹیوب اس چیز کا خیال کرتا ہے۔ تو اس سے حاصل ہونے والی آمدن چونکہ اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی غیر شرعی ایڈز ہوں گے ضرور، بے شک یوٹیوب ہماری ویڈیو کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ یعنی ہماری چینل کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ریلیٹڈ ایڈز لائے گا، لیکن پھر بھی اپنا کچھ نہ کچھ کام کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو ارننگ آئی ہے اس ارننگ میں سے کچھ یعنی 10% وہ صدقہ کر دے، باقی وہ اپنے پاس رکھ لے۔ وہ 10% وہ اس ایڈز کے بدلے میں ہو جائے گی جو ناجائز آئے ہیں، باقی چونکہ زیادہ کام جو ہے
وہ اس نے اپنے چینل کے ریلیٹڈ اس کے ایڈز آئے ہوں گے تو وہ اس کے لیے حلال ہے. اور جو اس کے اوپر ہمارے سینئر مفتیان کرام نے مفتی طارق مسعود صاحب آپ کہہ سکتے ہیں جو خود بھی یوٹیوب کے اندر بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بھی جو مفتیان کرام جو یوٹیوب کے اندر خود بھی یعنی کہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کی ریسرچ ہے اور ان کی ریسرچ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اچھا مفتی طارق مسعود سے یاد آیا, آپ بھی 4 شادیوں کو انڈوز کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ اس وقت بہت ہر بندہ, یہ مفتی طارق مسعود صاحب جب سے منظر عام پہ آئے ہیں تو ہر بندہ جان میں جان پڑ گئی ہے یار. 4 شادیاں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, پھر نہیں اس سے پہلے تو کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا, یقین مانیں. تو پھر خصوصاً اب بھی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اور ہمارے جو کے پی کے علاقے ہیں ان میں یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. یعنی جی شادی کے بعد دوسری شادی گویا اس نے ایک گناہ کا کام کر لیا, حالانکہ شریعت اس کو 4 کی اجازت دیتی ہے. تو اس کے اندر بھی میں یہ بتاؤں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 4 شادیاں کی, بالکل انہوں نے کر سکتے تھے اور اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے کر لی. تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جی آپ ایک سے زائد 2 3 4 کر سکتے ہیں, 3 4 ماشاء. اور قرآن نے اگر مزے کی آپ بات لیں, قرآن نے شروع بھی 2 سے بات کی ہے, مثنا و ثلاث و رباع. سٹارٹ قرآن نے 2 سے کیا ہے, ایک سے نہیں ایک کی بات تو لاسٹ میں قرآن نے کی. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ کو میں یہ بات کلیئر کروں کہ قرآن نے آگے کہا ہے اگر آپ برابری کرنے سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی کریں. تو ابھی یعنی کہ آپ کو یہ چیز تو آپ کے ذہن میں آئے گی جی ایک سے زیادہ کریں تو کریں, لیکن یہ ہر بندے کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو صرف اس کے لیے جو 2 کے درمیان برابری کر سکتا ہے, اور برابری کرنا میرے خیال میں بہت ہی مشکل ہے. اور جو لوگ اس وقت یعنی کہ 2 3 شادیاں جنہوں نے کی ہوئی ہیں اور آلریڈی ان کے پاس بیک وقت 2 شادیاں ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک پہلے فوت ہو گئی وائف اور دوسری ابھی ہے, ایسے نہیں, جن کے پاس ابھی 2 ہیں ایک وقت, آپ ان سے یہ کوشچن کریے گا جی کیا فیل کر رہے ہیں, برابری کر سکتی ہیں یا نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ جواب آپ کو دیں گے کہ جی برابری کر سکتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. انسانی فطرت ایسی ہے کہ کبھی بھی برابری ہو نہیں سکتی ہے, کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے آخر میں قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ برابری نہیں کر سکتے, فواحدۃ, پھر آپ نے قرآن کو حکم دیا کہ قرآن نے آپ کو حکم دیا کہ ایک ہی شادی کریں, پھر آپ 4 کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب. اور بس آخر میں جو ہے نا اینیمیشن کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا. مفتی صاحب ہماری آڈینس کو پلیز بتا دیں کہ جو اینیمیشن ہے وہ حرام ہے حلال ہے, کس سینس میں حلال ہے اور کس سینس میں حرام ہے؟ عمر بھائی یہ پہلے بھی اس کا میں آپ کو جو میں نے آنسر دیا کہ اینیمیشن کا جو مسئلہ ہے وہ تصویر ہے نا, چونکہ اینیمیشن چاہے وہ ڈرائنگ ہو, چاہے وہ 2D کی ہو, چاہے وہ 3D کی ہو, یہ سب ہے تو تصویر کی. ہاں بلکہ 1 سیکنڈ میں 30 تصویریں ہوتی ہیں, تصویریں ہی ہیں ایسے. تو ابھی علماء کرام نے اس کے اندر 2 قسم کے اقوال ذکر کیے ہیں. بعض تو علماء کرام تصویر کی وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تصویر جب جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں. تو لیکن دوسرے علماء کرام نے جنہوں نے اس کو جواز کا رخ دیا ہے, انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جی یہ جو ناجائز تصویر ہے وہ پرنٹ آؤٹ اگر کر لیں تو پھر آپ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں, وہ ہاتھ سے بنی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو صرف ڈیجیٹل حد تک رکھا ہوا ہے, اسکرین سے وہ باہر نہیں آئی, اسکرین کی حد تک ہے, تو وہ اسکرین کی حد تک ہوتی ہے, تو اس تک اس کی گنجائش ہے, وہ بھی ان شرائط پر کہ اگر اس کے اندر کوئی غیر شرعی مواد نہ ہو, غیر شرعی چیزیں نہ ہوں, غیر شرعی مواد نہ ہو, تو اس کے اندر گنجائش ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو بھی ہماری آڈینس ہے ان کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ, تو وقتاً فوقتاً آپ کو پھر ہم جو ہے زحمت دیں گے. جی انشاءاللہ ضرور. تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جنٹلمین, آپ لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک دیکھا, اور انشاءاللہ میں ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.